Dua to increase knowledge. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. My topic for today's Majlis is on our goal in this life. Let me start by telling you about butterflies. Have you ever seen a butterfly? Butterflies are one of Allah's many beautiful creations. They have colorful wings with patterns on them. Do you know what butterflies look like when they are born? When butterflies are babies, they are called caterpillars. Let me tell you about this creation of Allah and learn more about its change. After about 1 or 2 weeks, a caterpillar starts creating a cocoon. This is a ball of silk that is made from the caterpillar's body. The cocoon completely covers the caterpillar. From the outside, it looks like the caterpillar is resting inside the cocoon. But during this time, the caterpillar's body is actually growing. Can you guess what this caterpillar is turning into? That's right, a butterfly. Once the butterflies are completely grown, they are ready to break out of the cocoon. Butterflies have to work very hard and struggle to break their cocoon. This makes them wings stronger so that they can fly. In the life of this world, we are like caterpillars. Our job is to grow into excellent human beings so that we can live a beautiful life in the hereafter, like the butterfly. Caterpillars know that they will not stay caterpillars forever. So they spend all their time preparing for when they become butterflies. Just like this, we should not waste our time worrying too much about this world, because we will not stay here forever. Eventually, we will have to move to our real home, in Jannah, which will be forever. If we work hard by following the footsteps of the Ahlul Bayt alayhi salam, we will have a beautiful home in heaven, inshallah. Allah says in the Holy Quran, O my people, truly, this life or world is nothing but a quick passing, and surely the hereafter is the home that you will be remaining forever. The children who were with Imam Hussein alayhi salam in Karbala matured at a very young age. Their faith in Allah was strong and they stood up for the truth. They are now living in the most beautiful places in heaven because they followed their Imam in this world. Unfortunately, many of those in the Saudi Yazid who were afraid and did not support Imam Hussein alayhi salam did not have this kind of faith. We should try and be like these children, having faith, living up the way Allah wants us to, and always standing up for the truth. Bibi Fatima Zahra alayhi salam, the only daughter of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is a perfect example of this because she protected the values of Islam and her Imam of her time, Hazrat Ali alayhi salam. With her blessings until the last moment of her life, she always stood up for the right against the wrong. In the Quran, we are talking about working, striving, and struggling. And when we look at the life of Bibi Fatima Zahra alayhi salam, we see that on many cases her hands are rough and bleeding from the amount of work she used to do. Bibi Fatima Zahra alayhi salam was treated very badly by the enemies who did not want Imam Ali alayhi salam to be the first Imam. When the group of attackers came to the door of Imam Ali alayhi salam after setting the fire to the door, this is where the great tragedy takes place. They kicked the door in. Bibi Fatima Zahra alayhi salam was caught between the wall and the door. And from the door there was a nail which was sticking out, and that nail stabbed her in her ribs and began to push her.
the door. They began to squeeze her between the door and the wall until they broke her ribs. Imam Ali alayhi salam, who lifted the gates of Khaybar with one hand, did not find the strength to lift the lifeless body of Bibi Fatima Zahra alayhi salam. According to Bibi Zahra's will, Imam Ali alayhi salam gave ghusl to Bibi Zahra's body at night. After Imam Ali alayhi salam buried Bibi Zahra, he sat in a corner with broken heart and cried out loud, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ya Allah, please give us the courage to follow the footsteps of the Ahlul Bayt alayhi salam, and in the hereafter, please place us in the most beautiful places in heaven. Ameen. Salawat. ماشاء اللہ زہرا، ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک اور بلند تر صلوات. یہ مرتبے ہیں فرش پہ بنت رسول کے، حوروں کے گیسوؤں پہ قدم ہے بطول کے. اسلام فاطمہ کا سیرت کا نام ہے، زہرا کتاب درد کی آیت کا نام ہے. اب میں گزارش کرتی ہوں محترمہ سکینہ رضوی سے کہ وہ آئیں اور آج کی مجلس اعزاز سے خطاب کریں. پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سے پہلے کہ میں شروع کروں، میری گزارش ہے سب سے جو بیچ میں کیپس ہیں اس کو فل اپ کریں، آگے آگے آ جائیں. جو بچے والے ہوں بے شک پیچھے بیٹھنا چاہیں تو صحیح ہیں، بٹ بچیاں ماشاءاللہ یہاں ہیں، اٹھ کے سامنے آ کے بیٹھیے. صلی علی محمد وعجل فرجهم. الحمدللہ ہمارے امام بارگاہ کی سپیس خدا بندہ اس میں برکات عطا فرمائے. آپ سب باواز بلند درود پڑھیے گا، ورنہ اتنے بڑی جگہ پہ ماشاءاللہ درود سنائی نہیں دے گا. تو ایک مرتبہ آپ باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بر علی و اولاد علی صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. برائے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورة المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبو القاسم محمد. صل على وآل محمد وعجل فرجهم.
والصاحب دعوة النبوية والصالة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام تعریف اور تمام حمد و ثنا ذات واحد کے لیے کہ جو عالمین کا خالق اور مالک ہے، وہ پروردگار عالم کے جو ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی اول نہ تھا، اور وہ ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ پروردگار عالم کی جو بہترین خلق کرنے والا اور بہترین عطا کرنے والا ہے، اور وہ خدا کی جس کی نعمتوں کا کوئی حساب اور شمار ممکن نہیں۔ اور تمام درود محمد و آل محمد کے لیے کہ جو بارگاہ حق سے دین حق لے کر آئے۔ درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ قرآن مجید میں خدا ارشاد فرماتا ہے: انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں فضل کثیر عطا کیا ہے، abundance in abundance۔ اور خدا نے رسول خدا کو abundance اس وقت عطا کیا جب لوگوں نے آپ کو ابتر کہنا شروع کیا۔ If you look at the history in the past, in the time of Prophet, people started calling Prophet Muhammad Abtar because in their understanding, Prophet had no child. And when Bibi Fatima Zahra was born, then again there was an understanding that she is a girl. She is not a boy. And boy leads the lineage. So if there is a girl, that means is considered inferior as compared to having a boy. Now if we go to that society, in that context, in the time of Prophet, women were considered very low. And having a daughter is like a burden. Quran mentions it very clearly, that you hide your face when you get the news that your daughter is born. Now I'm talking to all mothers here, daughters here, my sisters, all of you, we are all women. And in that environment, when the girl is born, it is considered inferior. And people do not want to talk about it because it's a girl. A girl is born. And read aloud salawat, and please, please silent your mobile because I don't want to do it every 2 minutes. Please. آپ اپنا موبائل نکالیں، ابھی سائلنٹ کر لیں پلیز، سب چیک کریں۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ In that environment, the question is why? And there is a Sunni author who has written books about that time, describing that why women were considered inferior at that time. And according to her, it was because one of the reasons was
economic reason. That boy can go outside and earn, girls can't go outside and earn. So economically, they're burdened. And that's why there are two ayah in the Quran. One in Surah Anam and another one in Surah Bani Israel. And these two ayat, now the ayah of the Surah Anam, 151 ayah, 171 ayah, which is all about do not kill your children because I am the provider. And somebody analyzed the ayah will clearly see that maybe one of the main reason why women were considered inferior or the daughters were considered inferior is because they had a fear that they are not economically going to provide us anything. So they are the burden to the family. And that could be one reason. And another reason is the greed. The greed. Because if the girl gets married to another family, that means wealth will be passed to another family. So in those times, if somebody gets girl, there are three options. The first option is that she is going to get married to someone and move to that house. That means my responsibility is passed to the second person. Father is not responsible now, husband is responsible. So the duty is passed from one family to another family. Burden is passed. Another understanding is, okay, she's going to go to other house and then live with her husband, and he will look after her the way I used to look after. Now, alhamdulillah, here, mothers are sitting. When you think about your daughters to get married, what sort of thoughts comes in your mind? It's like passing the burden from us to another person. We do here in our culture, which I'll come back in a minute. Let me finish with the society at that time. And the third option was, let the get son-in-law grave as the son-in-law and bury them alive. And that was the best option because they don't have to raise the girl. She will not be a burden. Nobody has to look after. There will be no share of wealth. So the best option is let them bury alive. And you will hear many narrations from the time that they used to kill their own daughters and then do poetry on it. So that means women were considered so inferior, they have no value other than just being there. If they can fulfill their needs, that's fine. If can't, that means they have no right to live. Read Allah's salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajam. And they record, I've mentioned you many times about this person who is doing all a poetry about how he killed his daughter. Because when the daughter was born, he wasn't in Makkah. And his wife, as a mother, out of fear, she hid her daughter. So the father does not know that the daughter is born. And she hid her in neighbors. And when she started growing up, maybe 4 or 5 years old, now this girl comes in the house, but father does not know that she's my daughter. And a 5-year-old child, you get a lot of attention if you have a child with you, because everybody loves children. And eventually the father fell in love with the daughter. And when mother saw this is now safe time to tell father that this is your daughter, she told him. And then she trusted her husband that he will look after the daughter. But what did he do? He took the daughter next day outside, went to the graveyard, dig a grave, put the daughter inside, and then put all sand on the top. When the girl was saying, Baba, what are you doing? Why you are throwing me inside? And he wrote a poetry showing that he has achieved something by doing this. So this was the society where Bibi Fatima Zahra was born. And when a daughter is born, the whole idea is, oh, she is inferior. Prophet will be abtar.
Prophet will be Abtar. And they used to call him Abtar. And Allah satisfies Prophet saying, your enemies will be Abtar. And Allah has given abundance generation to Fatima al-Zahra salamullahi alayha, that you go in every part of the world, you will find Sayyid somewhere. You will find Sayyid. Even if I told you, raise your hand if you're a Sayyid, there will be many in the crowd, mashallah. That was that time. That was the Surah Anam, the ayah of Surah Anam, that was the first early revelation, early messages of Islam, 1400 years ago. What is the situation now? You said, oh, women are liberated now. They are empowered. They have much more power. But if we still look at it, this inferiority still exists. It hasn't gone. How many women feel pressure to have a boy because their mother-in-law, who is also a woman, forcing them, beta nahi hai. And then the woman is such, she's at the level of pressure where she has to have a boy. And those who do not have feel guilty as if they have done something wrong. When Allah subhanahu wa ta'ala very clearly mentions in the Quran that it is the will of Allah that who gets what. Nothing in mother's hand, nothing in father's hand. It's Allah's will when the child will be blessed, whether it's a girl or it's a boy. We need to come out of that inferiority. But unfortunately, after 1400 years, we talk about the days of pagans and Jahiliyyah, but we are still in the era of Jahiliyyah. Okay, we'll compare. Look at, we say, oh, we Muslims are better in terms of equipping women in empowerment. Yes, there are laws in the deen which protects women, but the practices is far away from what religion says. Look at the practice in Afghanistan at the moment. We are talking about now. Girls can't get education. Where is the hadith of Prophet where he says you have to get education from the day you were born to the day you die? Where's the hadith of Prophet saying you must get education, whether you are a man or a woman? You must get education. Now the girls' education has been blocked. Why? Why? I was watching something the other day and it was one, ji padi likhi hogi to baghi ho jayegi. Where this mentality is coming from? When she gets education, she will make better decisions. She will be a better mother. We were the followers of Bibi Fatima al-Zahra, salamullahi alayha. Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. And Bibi acquired knowledge to the extent that she is called Muhaddisa. Muhaddisa. Her knowledge was unbeatable. Prophet did not stop her. If Prophet wanted to create her as a role model for all women, she is Sayyidatun Nisa'il Alameen min al-awwaleen wal akhirin. She's a role model for me. So that means in this society and age, I should be able to follow Bibi Fatima al-Zahra. And if she was educated, that means I have to get education. But look at the time now. Unfortunately, it's been blocked on the name of Islam. Does Islam blocks girls from taking education? No. But we are talking about this century. In Eastern countries, like mostly we talk about West, I'll come to that as well. But in East, the one problem is the wrong interpretation of religion, and on the name of religion,
Girls are suppressed from the basic rights of getting education. You will hear the slogan, let them get married very, very early. But equip them before you get them married so they can raise a better generation. So in our part of the world where we live in, there is a set mentality regarding how to treat girls. And then if we come to the West, where there is all the idea of feminism, and there are all movements which has been all escalated in the last 100 years. So women were given the rights to vote in Australia in 1950s or 70s. So it's not a long time before women were given the right. They were always considered inferior, in the West as well. And then there was this idea of feminism. And his thought of feminism where Ustad Shaheed Murtaza Mutahari, and I must recommend, you must sit down, if you have time, read his book, The Rights of Women in Islam. He says in his book that the way West has approached liberty of women, in a sense that they have become more against even the idea of having the family, even the idea of being a daughter, idea of being a sister. So they have gone in other extreme. And in the West, women are liberated, but liberated in the form of what? In the form that they are now become an entertainment object. They are an entertainment object. Look at the clothing. Why would we decide to wear certain clothes? Look at the clothing of the men. From years they are wearing the same clothing. How come women's clothing has been changed? And who is influencing? Who is influencing all these changes? Who is behind that? Now women have become a model of entertainment. You are encouraged to put your photos, you take selfies and put it on social media thinking, oh, my friends are watching, half of the world is watching. Whatever goes on social media, you have no control over at all. But why would you are encouraged to do that? Because now it's like you are a person of entertainment. Clothings are gone, everything is changed, and now the model is that it's women is entertaining. Look at all the ads. They want to sell anything, there will be women behind. So you are now an entity for the market to sell the product. Is this called a liberation or empowerment? So women were taken from one form, from the form of Jahiliyyah, where they were killed very young age, to the form where they're suppressed completely, and to the form where liberated completely with their thought that now they're a form of entertainment. And if you look at all these parts, look at all this development around. Where do we stand? What is our identity? Who am I? Who am I? If I considered Bibi Fatima Zahra as my model, then I'm not going to go this way or that way. I will find the right way which Islam gives me. Yes, if I start talking about the rights of women in Islam, it's going to go really long, because Islam does not suppress the right of women, but gives the right according to the need of women. Gives the right to men according to the need, the way Allah has created, how their nature is. How their nature is. So all the responsibilities and rights are given according to your nature. Sometimes you don't understand, but when you start reading and researching, you will come to know that how natural deen is. Deen is. And how natural it is to cover yourself. Sometimes we say, oh, that's
moving women backward. That's moving women forward. Definitely, the perspective of Islam is that the intellectual side of women will hide behind if they are not covered. They are not object of entertainment. They have an intellectual side. That's why Arivat said that those who do not wear a scarf and cover themselves, they consider it for men not to look at them. So men has to give this right. But if you decide to wear, you are taking the right in your hand that I want to cover myself. And Bibi Fatima Zahra, after Prophet, did not smile for a day, for a moment, only when she came to know that her hijab will be protected after she died, after her death. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, protect our hijab in this world, and when we die, we do not know in which situation we are going to die. Ya Allah, protect our hijab. So one thing we need to understand, that we do not consider ourselves as inferior, because not in Islam, there is no way women are considered inferior. It is the mindset that we need to change. So as a girl or as a daughter, you should be proud of yourself. Not thinking that, oh, if I would be boy, I would be better. God has given you what you were supposed to be. That's best for you, to reach the level of piety, to purify your soul for akhirah. The best path was for you to be a girl, to a woman. And that's Allah subhanahu wa ta'ala has created you. Never considered yourself inferior. And on the other side, mothers and fathers needs to think about how we're going to treat our daughters. Look at Prophet Muhammad, how he used to treat his daughter. This is one of the narration where it says that if you get something in the house, give it to your daughter first, then your son. So the girl never feels devalued. लेकिन अगर सास जो खुद माँ है, माँ जो खुद माँ है, औरत है, वो खड़े होके गए, एक लड़का हो जाता तो अच्छा था. खुदा से दुआ करें आपको परवरदिगार आलम दोनों जिन्स अता करे, लेकिन जब जिन्स अता करे तो उनके दरमियान इंसाफ करें, उनको इंसाफ के साथ रखें. रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है मसला पूछने. रसूल खुदा खजूर आगे करते हैं, एक खुद उठाती है, एक बेटा उठाता है, एक बेटी उठाती है. बेटी छोटी है, बेटा बड़ा है. बेटा बड़ा है, वो खजूर बहुत जल्दी खा लेता है. बेटी छोटी है, अभी आहिस्ता आहिस्ता खा रही है. माँ के हाथ में एक खजूर है, क्योंकि वो रसूल से बात कर रही है, उसने अभी वो खाया नहीं है. जब बेटे ने अपनी खत्म कर ली तो उसने ये कोशिश किया कि वो माँ के हाथ से भी खजूर ले ले. अब माशाल्लाह माएँ बैठी हैं, बच्चे अक्सर ये करते हैं. माँ ने बच्चे को ठहराया, उस खजूर के 2 हिस्से किए, एक बेटे को दिया, एक बेटी को दिया. जब वो माँ उठ के गई है तो रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं, ये माँ जन्नती है. क्यों? कि अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ कर रही है, इंसाफ कर रही है. जिस घर में माशाल्लाह बेटियां हैं, नेवर फील इंफीरियर. कुछ साल पहले हज पे जा रही थी, एक बच्ची मेरे पास आती है और मुझे कहती है कि आंटी मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा. क्या दुआ करूं? कि उनके यहाँ हमारे यहाँ भाई हो. खुदा दे परवरदिगार आलम अता करे जिनके दिल में अरमान है. लेकिन
بچیوں کے دلوں میں کبھی نہیں آنا چاہیے کہ ان کی اہمیت کم ہے کیونکہ وہ بیٹی ہیں. اور یہی ان لوگوں نے سوچا تھا جنہوں نے بی بی کے حق کو غصب کیا تھا. انہوں نے کیا سوچا؟ پہلی سوچ ان کے ذہنوں میں یہی تھی کہ یہ بیٹی ہے، بیٹی وراثت کا حق نہیں رکھتی. رسول کی لینیج بیٹے سے چلنی چاہیے تھی، بیٹی سے نہیں. کیا خدا کی مصلحت ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو بیٹا دے کے واپس لیا ہے اور بیٹی سے نسل کو آگے بڑھایا ہے. محبوب ترین رسول کی بیٹی ہے. معاشرہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، لینیج تو بیٹے سے چلتی ہے، تو یہ حقدار نہیں ہے. جب شہزادی فدق کے لیے گئی ہیں تو آپ کے خطبہ، وہ خطبہ جس کے کل کچھ ایسپیکٹس میں نے بیان کیے تھے اور پھر آپ سے گزارش کی تھی کہ ہو سکے تھوڑا تھوڑا ریڈ کریں، ایز اے فیملی بیٹھ جائیں، کیونکہ جتنا فدق کا خطبہ ہے یہ سب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی احادیث ہیں. یہ پورا احادیث کا مجموعہ ہے جو انہوں نے دربار میں کہا. علماء اسے ریکمینڈ کرتے ہیں 3 A's. وہ کہتے ہیں بی بی کا خطبہ 3 A ہے: عقائد، احکام، اخلاق. 3 چیزوں کو انہوں نے ڈسٹنکٹیولی اس فدق کے خطبے میں بیان کیا. قرآن مجید کی 63 آیات کو آپ نے ریفر کیا، کوٹ کیا اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے. اور اسی قرآن سے آپ پروف کرتی ہیں کہ جب جناب مریم کی نسل آل عمران، یعنی جناب مریم سے حضرت عیسیٰ ہیں، تو نسل کس سے چلی؟ بیٹی سے چلی. تو جب قرآن کہہ رہا ہے نسل بیٹی سے چلی ہے، تو یہاں رسول کی نسل بیٹی سے کیوں نہیں چل سکتی؟ بیٹی سے کیوں نہیں چل سکتی؟ قرآن سے بی بی ثابت کرتی ہیں، پروف کرتی ہیں کہ نسل چل رہی ہے تو بیٹی سے چلی آگے. یہ ان کا ایک بہت بڑا آبجیکشن تھا کہ بیٹی سے کیسے نسل آگے چلے گی. اور یہاں خدا نے اسی بیٹی سے اس نسل کو بقا عطا کی. اور خود فاطمہ الزہرا امامت اور نبوت کے بیچ کی کڑی ہیں، اور ایسی کڑی ہیں کہ جس کے لیے جتنی روایت بیان کر رہا ہے کم ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. نحن حجج اللہ، فاطمہ حجت الینا. ہم لوگوں پر خدا کی حجت ہیں، فاطمہ ہم پہ حجت ہیں، ہم پہ حجت ہیں. کہا فاطمہ کا خطبہ فدق is the mother of نہج البلاغہ. نہج البلاغہ. تو ایک بڑا آبجیکشن کیا تھا کہ بیٹی ہیں. بی بی نے قرآن سے ثابت کیا کہ بیٹی وارث ہو سکتی ہے. دوسرا بڑا آبجیکشن تھا کہ لڑکی ہے، بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے. اور عورتوں کی ناسمجھ ہوتی ہیں، عورتیں سمارٹ نہیں ہوتی ہیں. آپ نے اکثر یہ کومنٹ سنا ہوگا کہ جی اگر ڈرائیونگ میں کوئی غلطی کر رہا ہے تو وہ خاتون ہوں گی. ہم بھی سن کے جیسے ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ ہاں خواتین ہوں گی. یعنی ہم اپنی ریس، یعنی ایز اے ویمن ہم اپنے آپ کو کتنا ڈی مورلائز کرتے ہیں اور کتنا لو سمجھتے ہیں، جبکہ اسٹیٹسٹیکلی عورتوں کے ایکسیڈنٹس کم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو مین. لیکن ایک مائنڈ سیٹ جو ہمارے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، آج صرف اتنا میسج لے کے جائیں کہ وی آر ناٹ انفیریئر. اللہ کی نظر میں اس نے ہمیں انفیریئر نہیں بنایا ہے. جب وہ پرہیزگاری اور تقوی کی بات کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ عورت کو تقوی کم ہے اور مرد کا تقوی زیادہ ہے. کہا نہیں، خدا کی نظر میں دونوں برابر ہیں. جب حضرت آدم کی غلطی کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتے ہیں دونوں گناہ گار ہیں، دونوں تھے جنہوں نے غلطی کی. صرف حضرت آدم نہیں تھے یا جناب حوا نے انہیں نہیں بہکایا، نہیں، دونوں نے غلطی کی.
قرآن واضح الفاظ میں کہتا ہے، قرآن بہترین عورتوں کا ذکر کرتا ہے، اور قرآن جناب مریم جناب آسیہ کو مثال بناتا ہے کہ وہ بہترین مثال ہے، بہترین مثال ہے، قرآن انہیں مثال کہہ کے بیان کرتا ہے۔ اور فاطمہ الزہرا جن کی گواہی قرآن میں کئی جگہ ہے، کئی جگہ ہے، چاہے وہ آیت مباہلہ ہو، ہم کہتے ہیں ویمن ان پالیٹکس، یس، ویمن ان پالیٹکس، نجران کے سامنے آپ گئی ہیں، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، نساء کی جگہ جناب سیدہ گئی ہیں۔ آخری آیت کا جملہ کیا ہے؟ تاکہ جھوٹوں پر لعنت کی جائے، جھوٹوں پر لعنت کی جائے۔ سب سے سچی ہیں بی بی فاطمہ الزہرا کی اتنی خواتین میں سے، جبکہ امہات المومنین بھی تھیں، ان میں سے صرف رسول خدا نے بی بی فاطمہ الزہرا کا انتخاب کیا، کہا یہ وہ ہیں جو صدیقہ ہیں، سچ بولنے والی ہیں، سچ بولنے والی ہیں۔ اس ایک آیت پر ایک ہندو دین اسلام قبول کرتا ہے، صرف ایک اس آیت پہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے دین کو چھوڑا، میں نے قرآن کو، یعنی میں ایکسپلور کر رہا تھا مجھے کس دین پہ جانا ہے، اگر دین نہیں ہے تو لائف میں پرپز نہیں ہے، وائی ایم آئی ہیئر؟ دین ہی پرپز دیتا ہے، کیونکہ دین از دا اونلی نالج دیٹ گوز بیونڈ میٹافزیکل ورلڈ. Who is going to answer all your questions about metaphysical world? اور جب وہ تمام سرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے، کونوا مع الصادقین، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، وہ کہتا ہے قرآن کہتا ہے سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، کہا یہ سچ بولنے والے کون ہیں؟ کہا پھر ایک آیت آتی ہے سامنے، وہ کہتی ہے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت، آیت مباہلہ، کہا اس میں کون تھے یہ سب سے زیادہ سچے ہیں، مجھے ان کو فالو کرنا ہے۔ جب وہ تاریخ میں اٹھا کے دیکھتا ہے کہ کون مباہلے کے میدان میں گئے، تو کہا کون ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ درود پڑھتے ہیں محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ صرف شہزادی سے سارا رشتہ ہے، اور حدیث قصہ ہماری تو کوئی مجلس حدیث قصہ کے بغیر نہیں شروع ہوتی۔ روی ان فاطمہ الزہرا، خود شہزادی نے حدیث قصہ بیان کی ہے، کس کو؟ جابر ابن عبداللہ انصاری کو، اور اس میں خدا کے الفاظ ہیں کہ میں نے اس دنیا کو خلق کیا کس کے لیے؟ کہا ان کے لیے جو چادر کے نیچے ہیں۔ فرشتوں نے سوال کیا کون ہے چادر کے نیچے؟ کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ خدا پہچنوا رہا ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ خدا عورت کو خلق کرے، اس کی ہدایت کا سامان نہ کرے۔ کہا سامان خود بی بی فاطمہ الزہرا ہیں، ان کی زندگی کو دیکھیں اور اپنی زندگی کو اس کے حساب سے ڈھالیں۔ لیکن ہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ کہیں بھی ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ ہاں عورت جو ہے وہ کسی کم درجے پر ہے، یا خدا نے اس کو کسی کم عقل کے ساتھ بھیجا ہے، نہیں، پروردگار عالم نے دونوں کو الگ مقاصد کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور جب ایک لڑکی شادی کے بندھن میں بنتی ہے تو یہ شوہر اور بیوی اس سرکل کو پورا کرتے ہیں، کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے ابھی ہم شاعری میں سن رہے تھے کہ جناب سیدہ کا کف نہیں ہوتا اگر مولائے کائنات نہ ہوتے۔ اب یہ جو جب ساتھ آتے ہیں، اب جو میرا پرابلم آتا ہے کہ میں اتنی ساری آپ کو ڈیٹیلز بتانے کے بعد پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں نا رول آف ویمن، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ انٹرٹیننگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بیوٹی پروڈکٹس ہیں وہ اتنے ہائی لیول پہ چلی گئی ہیں، اب اتنی زیادہ بیوٹی پروڈکٹس ہونے لگی، کیونکہ کوئی اس میں برائی نہیں ہوگی کہ آپ اچھے سے پہنیں، اچھے سے بنیں، لیکن زندگی کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی مقصد سوچئے کہ کیا ہے، خدا نے مجھے خلق کیوں کیا ہے۔ There is a greater purpose in my creation than these petty things جس پہ ہم اپنا بہت سارا ٹائم لگا دیتے ہیں۔ Why Allah subhanahu wa ta'ala has created me? What is my greater purpose? اور جب خدا بہترین کف عطا کرے تو وہ پرپس خود بخود اٹھ کے سامنے آتا ہے۔ کیسے؟ کہا جب ایسا کوئی، یعنی آپ خدا سے دعا کریں، بچیاں ماشاءاللہ بیٹھی ہیں، اللہ سے مانگیں کہ مالک مجھے وہ کف عطا کرنا کہ جو ایک دوسرے کو گرو کریں، آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کے کیا کریں؟
کہا دین کی خدمت میں آگے ہوں، دین کی خدمت میں آگے ہوں. اگر شہزادی دین کی خدمت کر رہی ہیں تو مولا بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، ایک ہی ہے کہ دین کی ترویج، وہ اولاد کی تربیت کہ جس اولاد کی تربیت کے لیے ہم نہیں کہہ رہے، دشمن کہہ رہا ہے، دشمن کہہ رہا ہے، معاویہ کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے بیٹے یزید سے. کیا کہہ رہا ہے؟ جب معاویہ کو لگا تھا کہ اب میری تو عمر ہو گئی ہے، میں تو کسی وقت بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، یزید کو بلا کے بٹھا کے سمجھایا تھا کہ دیکھو ان کے سامنے کبھی کنفرنٹنگ وے میں نہیں آنا کہ بالکل سامنے آ گئے. کہا میں ان کو جانتا ہوں، حسین کو میں جانتا ہوں، یہ علی و فاطمہ کے بچے ہیں، یہ علی و فاطمہ کے بچے ہیں، یہ فاطمہ کے بچے ہیں. کہا ان کے سامنے نہیں آنا. اور یہ بچوں میں سے جناب زینب، امام حسین، امام حسن، ہر ایک اپنی جگہ اپنے کردار کو کیسے نبھا رہا ہے. کہ دشمن کہہ رہا ہے کہ اس کو کنفرنٹ مت کرنا، کیونکہ اگر سامنے آئے تو یاد رکھو کہ تم ان سے مقابلہ نہیں کر سکو گے. یہ علی اور فاطمہ کی گود میں تربیت پائے ہیں، اور یہی تربیت ہمیں اپنے بچوں کو دینی ہے. ایک فکری آزادی، آزادی، فکری آزادی، سوچ کی آزادی. ہمارے پاس سوچ کی آزادی نہیں ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ پپٹس ہیں. کہ اچھا، ابھی کل ہی مجھے ایک بہن کہہ رہی تھی، کہنے لگی ہماری کمیونٹی میں یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ کوئی ایک کام ایک کرتا ہے، سب فالو کرتے ہیں، سب فالو کرتے ہیں. دیٹ مینس نو ون ہیز دس انڈیویجول تھنکنگ. سب فالو کرتے ہیں. جب گرو ہو رہے ہوتے ہیں، اچھا سوشل میڈیا پہ جس کا جو کچھ آئے گا وہ ول فالو. سو دیٹ مینس کہ ہمارے اندر ابھی بھی اپنی اون تھنکنگ نہیں ہے، آزادی فکر نہیں ہے. اور یہ آزادی فکر ہی چاہیے جو شہزادی نے دی ہے. اگر آپ اس وقت کے حالات کو دیکھیں، جس وقت کے حالات شہزادی کے تھے، حالات آسان نہیں تھے، بہت مشکل حالات تھے، جن حالات میں شہزادی رسول کی وفات کے بعد دن گزار رہی ہیں. بہت مشکل وقت ہے. اس لیے مشکل وقت ہے کہ جب رسول خدا کا آخری وقت آیا. اب رسول تکلیف میں ہیں، بستر مرگ پہ ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں. آپ لوگوں سے کہتے ہیں مجھے قلم و دوات لا دو، میں ایک تحریر لکھ کے جاؤں تاکہ تم لوگ پیچھے سے تمہارے درمیان تفرقہ نہ ہو. لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے، نسیان ہو گیا ہے. He is hallucinating. انہیں پتہ نہیں ہے یہ کیا بول رہے ہیں. نعوذ باللہ. اور لوگ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، پیپر اور پین دیں نہیں دیں. رسول خدا سب سے کہتے ہیں یہاں سے حجرے سے چلے جاؤ. مورخ کہتے ہیں کہ وہ قلم و دوات اور پیپر کی ضرورت نہیں تھی، ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھا کہ جو اس طرح کی مینٹالٹی رکھے ہوئے تھے. لیکن پلاننگ سے چل رہے ہیں، وہ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں پیچھے. ادھر رسول کی وفات ہوتی ہے، رسول کی وفات ہوئی ہے. آج 1400 سال کے فاصلے کے بعد بھی جب کسی معصوم کی وفات کا دن آتا ہے ہمارا دل دھڑکتا ہے. ہم اپنی خوشیوں کو پیچھے ہٹاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، کیسے مان لیں کہ اس دن ہم کوئی خوشی منا لیں کہ جس دن ہمارے کسی معصوم امام کا اور رسول خدا کی وفات سامنے ہو رہی ہے. میں بھی کچھ دن پہلے بھی آپ سے کہہ رہی تھی کوئین کی برتھ ڈے کی وفات کو کچھ زیادہ ٹائم نہیں ہوا. آپ نے ادھم دیکھ لیا تھا، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک چرچا تھا، اور وہاں رسول خدا کی وفات ہوتی ہے. چند افراد نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، مولا غسل دیتے ہیں. آپ ان تمام کاموں میں مصروف ہیں. پیچھے ایک گروہ سقیفہ میں جمع ہے. کس لیے جمع ہے؟ کہ who is going to be the next leader. کیا غدیر پہ موجود نہیں تھے؟ تھے لیکن اب یہاں طے کرنے بیٹھے ہیں. انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، مائیگرنٹس. انصار کی تعداد زیادہ ہے بیکاز مدینے میں وہ ان کا گھر ہے،
ان کا لینڈ ہے. لیکن مہاجرین اس معاملے میں حاوی آتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ جب بھی کوئی لیڈر ہوگا وہ قریش سے ہوگا. تو انصار میں سے کوئی بھی لیڈر نہیں چوز کر سکتا. اور اس کنڈیشن میں ایک مرتبہ خلیفہ دوئم نے خلیفہ اول کے ہاتھوں کو آگے کیا اور سب نے ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی. انصار کو پسند آیا نہیں آیا. جو انصار کا لیڈر تھا جسے نہیں پسند آیا تھا بعد میں وہ مدینہ چھوڑ کے چلا گیا, لیکن خبر آئی کہ اس کو ایک تیر سے قتل کر دیا گیا. کس نے قتل کیا نہیں معلوم. اب مولا کیا کر رہے ہیں؟ شہزادی ابھی غم سے اٹھی ہیں, بابا کا غم ہے, باپ کو کھویا ہے, باپ کو کھویا ہے. اور باپ بھی کون؟ رحمت للعالمین. ابھی اس صدمے سے اٹھی نہیں ہے کہ ایک اور غم تیار ہے. کیا غم؟ مولا کائنات کی خلافت اور ولایت سے انکار. ہر جگہ لوگوں کو جمع کر کے خلیفہ اول کی بیعت ہو رہی ہے. اور ایسے موقع پر آپ یہ دیکھیے کہ کوئی پوچھے, جبکہ یہ بات انصاریوں نے کہی تھی کہ اگر قریش میں سے کسی کو چننا ہے تو علی کے علاوہ کوئی بہتر بندہ نہیں ہے جسے چنا جائے. کیا کہا؟ وہ تو ابھی بہت چھوٹے ہیں, ہی از ویری ینگ. کہتے ہیں دشمنوں نے مولا کا ساتھ اس لیے نہیں دیا, دو وجوہات. ایک, کیوں کہ ان کے آبا و اجداد کو بدر و احد میں مولا نے قتل کیا تھا, اور دوسری ان کا انصاف. یہ جانتے تھے کہ مولا انصاف کے معاملے میں بہت سخت ہیں. ایک عالم بیان کرتے ہیں کہ ایک روایت مولا کی کہ وہ کسی ایکسپیڈیشن کو لے کے گئے, وہاں سے واپسی پہ مال غنیمت ملا. مال غنیمت میں ٹوپیاں تھیں اور بہت ساری ٹوپیاں تھیں, اور ٹوپیاں لے کے جب نماز کا وقت آیا تو ان لوگوں نے سب نے وہ ٹوپیاں اپنے سر پہ رکھ لیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. مولا نے ان کے سر سے وہ ٹوپیاں اچک لیں, یعنی باقاعدہ لے لیں. کہا تمہارے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ نماز پڑھو. کیوں؟ کہ یہ مال غنیمت ہے, تمہارا مال نہیں ہے, اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے. لوگ جانتے تھے ان کا عدل بہت سخت ہے, لیکن دین کی بقا کے لیے اور دین کی بنیادوں کے لیے ایسا ہی لیڈر چاہیے تھا. اور یہ لیڈر خود رسول نے نہیں چنا تھا, اسے خدا نے چنا تھا. یہ ایک اور آبجیکشن تھا اس زمانے میں. کیا آبجیکشن؟ کہ لیڈرشپ shouldn't be in one family. It shouldn't be in one family. It should be democracy. ہم لوگ ڈیموکریٹک سوسائٹی کے رہنے والے, ہم کہیں گے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی فیملی میں ہی لیڈرشپ رہے. اور یہ لوگوں نے اس وقت بھی کہا. سب سے بڑے آبجیکٹ کرنے والے آل سعود. لیکن اب آپ آل سعود کو خود دیکھ لیجئے اس وقت کہ وہ ان کی جنریشنز میں لیڈرز کیسے چوز ہو رہے ہیں, ون آفٹر another. کیا ڈیموکریٹک سلیکشن ہے؟ نہیں, اندر ہی اندر فیملی میں سے ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا آ رہا ہے. اور وہاں مولا کے اوپر ایک آبجیکشن یہ تھا کہ ایک ہی فیملی میں کیوں رہے گی لیڈرشپ؟ تم نے نہیں چوز کیا, یہ خدا نے چوز کیا. خدا نے کیوں ایک فیملی کو چوز کیا؟ خدا نے کیوں ایک فیملی کو چوز کیا؟ جب حضرت ابراہیم نے کہا تھا, جب انہیں امامت عطا کی گئی تو آپ نے پوچھا تھا کہ کیا میری نسل میں باقی رہے گی؟ خدا نے کہا ملے گی, لیکن ان کو نہیں جو ظالم ہیں. ملے گی لیکن ان کو نہیں جو ظلم کر رہے ہیں. اور پھر خدا نے نبوت اور امامت کو حضرت ابراہیم کی نسل میں ہی باقی رکھا ہے. اگر آپ حضرت یوسف کا پورا واقعہ, بچے بار بار موویز دیکھتے ہیں, ذہن میں نہیں آتا, چھوٹی سی عمر ہے, باپ سے جدا ہوتے ہیں. اگر انہیں ایجپٹ کے اندر ایک اور نبی چاہیے تھا خدا کو, تو خدا ایک نبی بھیج دیتا, انہی کی نسل میں سے بھیجتا. نہیں, یہاں سے یعقوب کے بیٹے یوسف بچپنے میں وہاں جاتے ہیں, کیونکہ اگر بڑے ہو کر جاتے تو آؤٹ سائڈر ہوتے. بچے بن کے گئے تو انسائڈر تھے, ان کے درمیان گرو ہوئے, ان کے درمیان بڑے ہوئے.
کیوں خدا نے اسی نسل میں نبوت کو رکھا؟ کیوں نہیں وہاں کے لیے خدا ایک اور نبی لے آیا؟ بہت مقامات ایسے تھے جہاں ایک وقت میں 2 انبیاء تھے، لیکن خدا نے نبوت کو اور امامت کو اسی نسل میں رکھا. کہا یہ پیورسٹ جنریشن ہے. امام علی کا لقب تھا کرم اللہ وجہ، جو اب نہیں لیا جاتا. کیوں کرم اللہ وجہ؟ کیوں؟ کہا کبھی کسی غیر خدا کے آگے سجدہ نہیں کیا امام. تو یہ نسل پیورسٹ نسل تھی جس نے کبھی خدا کے آگے سجدہ نہیں کیا، کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کیا سوائے خدا کے. تو خدا نے اسی نسل کا انتخاب کیا ہے. یہ انتخاب خدا کا ہے، بندوں کا نہیں ہے، بندوں کا نہیں ہے، خدا کا انتخاب ہے. چاہے کتنے ہی مسائل رہے، نبیوں کا انتخاب حضرت ابراہیم کی نسل سے ہوتا چلا گیا. اسی نسل میں امامت بھی رہی، نبوت بھی رہی. یہ خدا کی مرضی. یہاں انتخاب مولا علی کا انتخاب نہیں تھا، خدا نے چنا تھا. اسی لیے رسول خدا نے بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. اب یہ تمام اعلان سب کچھ سن چکے ہیں، سب کچھ سن چکے ہیں. اچھا دشمنوں نے تو پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے تو ساتھ نہیں دینا تھا، کیونکہ وہ تو خلافت چاہتے تھے. اس وقت ایک اور طاقت جو بہت پاورفل تھی وہ بنو امیہ تھے. ابو سفیان مولا کے گھر پہ آتا ہے نا، کہتا ہے کہ آپ اگر کہیے تو ہم آپ کے لیے فائٹ کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو آپ کا رائٹ دلائیں گے. امام نے منع کر دیا، واپس بھیج دیا، کہا جائیے، کیونکہ ان کا مقصد کو امام کی مدد کرنا تھوڑی تھا. ہر ایک کے ہڈن بینیفٹس تھے، اور اسے بہت رقم دے کر اور اس کو شام کا گورنر بنا کے آہستہ آہستہ اس کو سیٹل کر دیا گیا. اب جو انہیں ڈر تھا وہ ڈر کس سے تھا؟ ان تھوڑے لوگوں سے جو شہزادی کے گھر کے اطراف جمع ہو گئے تھے. شہزادی کے گھر میں تھے، سلمان ہیں، مقداد ہیں، عمار ہیں، بلال ہیں. کہا یہ وہ چند صحابی. کیا اتنے بڑے مدینے میں اتنے سالوں کے بعد بھی صرف یہ چند صحابی رہے؟ چاہنے والے نہیں تھے، لیکن چاہنے والوں نے کیوں ساتھ چھوڑا؟ مولا سے شدید حسد. ڈاکٹر علی شریعتی اپنی کتاب فاطمہ میں کہتے ہیں کہ شدید حسد کی وجہ سے دوستوں نے ساتھ نہیں دیا. کہا جب کوئی ایک سرٹن لیول پہ پہنچتا ہے نا معاشرے کے اندر، تو اس سے لوگ حسد بہت کرتے ہیں، حاسد بہت پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ حاسد چاہتے ہیں کہ یہ ہائر لیول پہ نہیں رہے، نیچے آ جائے، ہمارے لیول پہ آ جائے. یہ اوپر گیا کیسے؟ انفارچونیٹلی کہنے کو تو ہم مولا کے ماننے والے ہیں، لیکن عمل مولا کے دشمنوں جیسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو اس معاملے میں اپنے دل کو ضرور ٹٹولیں، کہیں میں حاسد تو نہیں ہوں، کہیں میرے اندر حسد تو نہیں ہے. اور ہو جاتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے وہ حاسد اذا حسد. حسد دل میں آئے، اس کو کنٹرول کرنا ہے، ہاتھ سے جانے نہیں دینا. کیونکہ حسد کی وجہ سے دین کے اندر بہت نقصان ہوئے ہیں، اور کوئی کمیونٹی کبھی گرو نہیں کرتی اگر اس کے اندر حاسد پیدا ہو جائے. اور حاسد پیدا ہو گئے، اور مولا سے حسد اتنی کہ انہوں نے مولا کا ساتھ نہیں دیا. اب مولا کے ساتھ کون ہے؟ یہ کچھ افراد ہیں اور ایک زوجہ ہیں، معصومہ بی بی فاطمہ. بلال کو شام بھیج دیا گیا. سلمان فارسی دوبارہ ایران کی طرف چلے گئے، مدائن میں ان کی وفات ہوتی ہے. یعنی آہستہ آہستہ امام کے چاہنے والے نکل جاتے ہیں مدینے سے. لیکن جب وہ جمع ہیں بی بی کے گھر میں، وہاں دشمنوں کو اب یہ ہے کہ یہاں سے ریولوشن نہ ہو، ہمارے خلاف مخالفت نہ ہو، ان کو سیٹل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ میٹنگ ہو رہی ہے. کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد نبوی میں ہو رہی ہے. شہزادی کا گھر مسجد سے ملا ہوا ہے، ایک دروازہ ہے جو اس گھر میں کھلتا ہے. دعائے ندبہ میں امام زمانہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پروردگار نے حکم دیا سارے دروازے بند کر دو، لیکن ایک دروازہ رہا مسجد کے اندر، اور وہ شہزادی کا دروازہ تھا. آوازیں آتی ہیں،
پلاننگ ہو رہی ہے. کس چیز کی پلاننگ؟ اس گھر کو آگ لگا دو، گھر کو آگ لگا دو. شہزادی بہت بڑا بیریئر ہے ہمارے، جو ہم نے گولز لیے ہیں اس کو اچیو کرنے میں. یہ گھر بیریئر ہے، یہ گھر گر جائے. وہ گھر جس کے لیے سورہ نور کی ایک آیت جب نازل ہوئی تھی تو خلیفہ اول نے رسول خدا سے پوچھا تھا، جس میں کہا تھا وہ گھر جس میں خدا کے چراغ روشن ہے. تو اس وقت سوال کیا تھا ابو بکر نے کہ یہ گھر، کیا اس گھر میں علی و فاطمہ کا گھر بھی ہے؟ کہا ہاں یہ وہ گھر ہے. اور اسی گھر پہ آگ جلانے کی تیاری. کسی نے کہا اس گھر میں فاطمہ ہے، اس گھر میں فاطمہ ہے. کہا ہے فاطمہ تو کیا ہوا، اس گھر میں تو آگ لگے گی. لکڑیوں کو لایا گیا، آگ جلائی گئی، اور جب آگ کے شعلے جلنے لگے تو کہا امام علی سے باہر آؤ. شہزادی کی سسکیوں کی آوازیں آتی ہیں، آپ کے رونے کی آوازیں آتی ہیں. وفات رسول کو زیادہ دن نہیں ہوئے، جب دروازے کو گرایا جاتا ہے آپ کا پہلو زخمی ہو جاتا ہے، پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، حضرت محسن شہید ہو جاتے ہیں. ان تمام سختیوں کے باوجود شہزادی ڈیفینڈر آف ولایت ہے، ڈیفینڈر آف امام آف ہر ٹائم. مولا کے لیے اور ولایت کے لیے وہ کیا نہیں کرتی. کوئی آتا ہے رسول کی تعزیت کرنے کے لیے، آپ دو ذکر ضرور کرتی ہیں، ایک غدیر کا ذکر، ایک ثقیفہ کا ذکر. اپنی ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں. اس جلنے کے بعد خلیفہ اول و دوم گھر میں آتے ہیں، ذرا ڈیفرنٹ اپروچ کے ساتھ کہ آہستہ آہستہ بات کریں، اور شہزادی کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بی بی، ہم نے خود رسول خدا سے سنا ہے کہ رسول کی کوئی میراث نہیں ہوتی، اس لیے آپ کو فدک نہیں دے سکتے، ہم فدک نہیں دے سکتے، آپ سمجھیں ہماری مجبوری. لیکن شہزادی نے آخری لمحے تک انہیں معاف نہیں کیا اور مقابلے کے لیے کھڑی ہوئی. ڈاکٹر علی شریعتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب رات ہوتی تھی تو شہزادی گھر سے نکلتی تھی مولا کے ساتھ. مولا انہیں سواری پہ بٹھاتے تھے، خود پیدل چلتے تھے. کیا کرتی تھی؟ ایک ایک گھر پر جاتی تھی اور ان سے کہتی تھی کہ کیا غدیر میں نہیں تھے؟ خصوصاً انصار کے گھروں میں، کیونکہ ان کے دل ذرا نرم تھے. جا کے پوچھتی تھی کہ کیا غدیر میں نہیں تھے؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو اب بیعت کر لی ہے، آپ کو اگر امام علی کی ولایت ہم سے کروانی تھی، ان کی بیعت، تو آپ جلدی آتے، جلدی آتے، ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے. اور ابھی بھی ہم آپ کو مانتے ہیں، ہم امام علی کو بھی مانتے ہیں، ان کی ساری خدمات کو جانتے ہیں، آپ کی خدمات کو جانتے ہیں. تو کہا اچھا اگر سب کچھ پہچانتے ہو تو کیا ہمارا ساتھ دو گے؟ کیا ہمارا ساتھ دو گے؟ علی کی ولایت کے لیے آواز بلند کرو گے؟ وہ کہتے تھے ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہمارے گھر ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہم کیسے ان سب کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ جائیں؟
یہ مسئلہ خالی بیوی کا نہیں تھا، کربلا میں بھی یہی مسئلہ تھا. جب چھٹے امام سے کسی نے کہا تھا یا امام آگے آئیے ہم ساتھ دیں گے، امام نے ثابت کیا تھا تم تیار نہیں ہو مالک. جب ہمارے زمانے کے امام کا ظہور ہو ہمیں وہ تیاری عطا کرنا خدا بندہ کہ ہمارے قدم نہ ڈگمگائے ان کا ساتھ دینے میں، ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اتنا مضبوط کر سکیں کہ اگر ہماری زندگی میں امام کا ظہور نہ ہو تو جب ظہور ہو تو ہمارے بچے امام کے ناصر میں ہو، ساتھ دینے والے ہوں. یا اللہ تجھ سے دعا ہے ہمارے زمانے کے امام کو اس تکلیف سے بچانا، انہیں اتنے ذاتی عطا کرنا کہ جب وہ میدان میں نکلے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، انہیں تنہا نہ چھوڑے. آج شہزادی بہت تنہا ہے، بہت تنہا ہے. ایک ایک گھر میں جاتی ہے اور سوال کرتی ہے اور مایوس ہو کے واپس آتی ہے. کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی علی کے لیے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے، لیکن ایک فاطمہ ہے، فاطمہ ہے جنہوں نے ہمت نہیں چھوڑی ہے، ہمت نہیں چھوڑی ہے. آپ سوچئے مدینے والوں کا عالم. کہتے ہیں بی بی روتی تھی، یہ احتجاج تھا. کہتے ہیں اب دن میں روئے یا رات میں روئے، اب دن میں روئے یا رات میں روئے. مولا نے بیت الحسن بنوایا ہے، بی بی وہاں جا کے روتی ہے. یعنی شہر سے باہر ایک مقام پہ آپ جاتی ہیں روتی ہیں، کبھی آپ عہد کے میدان میں جاتی ہیں اور روتی ہیں، دور چلی جاتی ہیں اور اپنے بابا کے لیے روتی ہیں اور لوگوں کی بے رخی پہ روتی ہیں. شہزادی 75 یا 95 دن زندہ رہی ہے، لیکن ان دنوں میں بس بیوی نے یہی کوشش کی ہے کہ لوگوں کو مولا کے حق کی نشاندہی کرے، لیکن ساتھ دینے والے لوگ نہیں ہیں. سب نے قدم ہٹا لیے، سب نے قدم پیچھے ہٹا لیے. شہزادی اکیلے مقابلہ کر رہی ہے، اکیلے مقابلہ کر رہی ہیں. یہاں تک کہ آپ نے اپنی نصیحت میں، اپنی وصیت میں کہا تھا میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، ان لوگوں کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا، خاموشی سے جنازہ اٹھانا. اور شہزادی آہستہ آہستہ بیمار ہوتے ہوتے اتنی بیمار ہو گئی کہ اب اپنے بستر سے نہیں اٹھ سکتی ہے، اب اپنے بستر سے کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، دیوار کے سہارے چلتی ہے، پکڑ پکڑ کے چلتی ہے. ایک دن آپ مولا سے کہتی ہیں اے ابو الحسن میں چاہتی ہوں کہ آپ کو کچھ وصیت کر لوں، مجھے لگتا ہے اب میرے جانے کا وقت قریب آ گیا، میں جانے والی ہوں. مولا شہزادی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. ایک مرتبہ کہتی ہے کہ اگر ہم کسی کام میں اور آپ کی خدمت میں کسی طرح کی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھے معاف کر دیجیے گا. مولا کہا شہزادی میں جب آپ شادی ہو کے آئی ہم غربت میں رہے، پریشانیوں میں رہے، اگر میں آپ کا حق نہ ادا کر سکا تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا. وصیتیں کرتی ہیں میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا، خود غسل دیجیے گا، خود غسل دیجیے گا، میرے بچوں کا خیال رکھیے گا. میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں. حسن و حسین بہت چھوٹے ہیں، ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو. مولا کہا یہ رسول کے نواسے ہیں،
میں ان کا خیال رکھوں گا، آپ پریشان نہ ہو اس معاملے میں۔ اور میرے مولا جب یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ حجرے کے دروازے میں بچے آ کے کھڑے ہو گئے، کہا اماں اماں ہم خبر رسول سے آئے ہیں، ہم نے حضرت ابراہیم کی صدا سنی ہے جو کہہ رہے تھے فاطمہ دنیا سے جانے والی ہے۔ خدا آپ کو زندگی دے، اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے، خدا آپ کے بچوں کو طویل عمر عطا کرے، دین پہ ثابت قدمی عطا کرے۔ لیکن بہت مشکل ہے شہزادی کو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن اب جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے، اب موت کا وقت قریب ہے، آپ اپنے بچوں کو گلے لگا لیتی ہیں۔ اور جس دن آپ کی وفات ہوئی ہے آپ سارا کام کرتی ہیں، بستر بھی صاف کرتی ہے، بچوں کو نہلاتی ہے، کھانا بناتی ہیں، بچوں کو تیار کرتی ہیں، اور اس کے بعد انہیں قبر رسول پہ بھیج دیتی ہیں، اور اسما سے کہتی ہیں اسما میرا آخری وقت بہت قریب ہے، میں چادر لیٹ رہی ہوں، مولا سے یہ بھی کہا مجھے غسل دیجئے، مجھے غسل دینے میں مدد کیجئے، غسل دیا ہے، کپڑے بدلے، اور پھر جا کے آپ لیٹ گئی ہیں، آپ نے کالے لباس کو سفید لباس سے بدلا، اور جا کے آپ لیٹ گئی ہے کہ اب بس میرا آخری وقت ہے۔ لیکن بچوں کو اس لمحے شہزادی نے گھر سے بھیج دیا کہ جب ماں کے بالکل آخری وقت ہو اور وقت نزا ہو تو بچے نہ دیکھے۔ آپ چادر اوڑھ کر لیٹی ہے، اور اسما کہتی ہے کچھ لمحوں کے بعد مجھے آواز سنائی نہیں دی، میں سمجھ گئی شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مولا نے غسل دیا، جب غسل دیا تو زاروں قطار روئے، تاریخ میں 3 غسل دینے والے جو بہت روئے ہیں۔ ایک مولا جب شہزادی کو غسل دیا کہا پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، ارے دوسرے وہ غسالہ جس نے سکینہ کو غسل دیا کہ پشت پہ تازیانوں کے نشان فگار ہو چکے تھے، پھٹ چکے تھے، کرتا الگ نہیں ہو رہا تھا۔ اور ایک میرا امام سجاد جب 5ویں امام نے غسل دیا تو زاروں قطار روئے، بابا کے ہاتھوں پہ ہتھکڑیوں کے نشان، باہوں پہ بیڑیوں کے نشان، پشت پہ تازیانوں کے نشان۔ مولا نے غسل دیا اور شہزادی کو سفید کفن میں لپیٹ دیا۔ ماں سفید کپڑوں میں لپٹے بچوں کے سامنے ہے، آج آخری دیدار ہے، آخری بار ماں کو دیکھنا ہے۔ مالک تجھ سے دعا ہے، واسطہ ہے، بی بی فاطمہ تو زہرا کا جن کی مائیں دنیا میں نہیں ہے، پروردگار ان کے درجات کو بلند کرنا۔ شہزادی کفن میں لپٹی ہیں، مولا بچوں سے کہتے ہیں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، آخری بار ماں کو دیکھ لو۔ ذاکرین بیان کرتے ہیں 2 بچے تو فوراً قریب آ گئے، حسن آئے ماں سے لپٹ گئے، جناب ام کلثوم بہت چھوٹی ہیں، ماں سے لپٹ گئی، لیکن زینب اور حسین نہیں آئے، زینب و حسین نہیں آئے۔ مولا نے پھر کہا بچوں تم بھی آ جاؤ، ماں سے مل لو، لیکن یہ بچے رکے رہے۔ ایک مرتبہ بندے کفن کھل گئے، شہزادی کے ہاتھ نمودار ہوئے، کہا آ میرے لال، میرے
میرے سینے سے لگ جا، میرے سینے سے لگ جا۔ ارے ماں نے ساتھ نہیں چھوڑا بچوں کا، جہاں جہاں بچے رہے ماں ساتھ رہی۔ ارے شمر سے جب بدلہ لیا تھا مختار نے تو شمر سے کہا تھا کہ بتا کیا ہوا، کہا جب میں خنجر چلا رہا تھا مجھے صدا آ رہی تھی اے شم میرے بچے کو نہ مار۔ ارے میں نے چکیا پیس کے پالا ہے، بڑی محنتوں سے پالا ہے، اے شم میرے بچے کو نہ مار۔ اے بی بی آپ کا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھا، آپ کا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھا، جانے والے پاس نہ تھے۔ اے بی بی ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں جب آپ کے فرزند آئیں گے ہم ساتھ دیں گے۔ آپ کا تابوت آ رہا ہے بی بی، اے بی بی ہم اس محبت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں آپ کے تابوت کے احترام میں کہ کاش اس وقت ہم ہوتے، ہم مولا کے ساتھ میں کھڑے ہوتے۔